बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज बहुत ही अहम मौजू जो एक केस चल रहा था जनाब वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़, जिसमें काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने इस केस को दायर किया था एक अखबार की कटिंग के ऊपर, और आज इत्तफाक से उनको व्हाट्सएप पे भी किसी ने कुछ भेज दिया। तो इसकी तफसील में जाने से पहले मैं सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि बराए मेहरबानी अगर आप लोग ये समझते हैं और आपकी मोहब्बत है जिसकी वजह से हम लोग वीडियो खैर बनाते रहते हैं, और ये समझते हैं कि हम कोई आपको अच्छी मालूमात प्रोवाइड करते हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों तक पहुंच जाया करे। तो देखें, जब फिर वो कहते हैं कि बात तो सच है लेकिन बात है रसवाई की, जब बात करने लगते हैं तो वहाँ पे अदालत का तौहीन अदालत शुरू हो जाता है कि जी इन लोगों ने जजेस के ख़िलाफ़ बात की। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हम लोग कब तक खामोश रहेंगे। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो कुछ कर रहे हैं, हर रोज़ एक नई कहानी उन्होंने शुरू की होती है, और यही नई कहानी उन्होंने अपने उस केस में की थी जिसका आज तक वो कोई सबूत नहीं दे सके। हम कहने पे मजबूर हैं कि हदैबिया मिल केस जो था वो इतना इम्पॉर्टेंट केस था, उसमें पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा सरमाया तबाह बर्बाद किया गया, लेकिन काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उस केस को बंद किया। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि वो जो लंदन में प्रॉपर्टियां काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की हैं, उनके बदले में ये हदैबिया मिल केस जो है ना, इसको बंद किया गया था। इतने ड्रामे किए काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। यानी 1-1.5 साल ये केस चलता रहा। कभी वो पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान ही बेईमान था, लेकिन वो आप खुद सच्चे थे। मैं जानता हूं कि ये वीडियो जो है मेरे लिए परेशानी का सबब पैदा कर सकती है, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है। मुझे अपने मुल्क से तल्लक है, मुझे काज़ी फ़ाइज़ ईसा से डर नहीं है। मुझे डर है तो उस रब्बुल आलमीन का है जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, और जिसने मुझे ईमान दिया, जिसने मुझे ये कहने की मुझे ताकत दी है। अफसोस होता है, मेरी एक तो समझ से बालातर है कि इतने सारे जजेस ने सॉरी काज़ी फ़ाइज़ ईसा के केस को क्वैश कैसे कर दिया। एक जज है, इंसाफ की देवी है, वो अपना हिसाब नहीं दे रहा। क्यों हिसाब नहीं दे रहा? हर दूसरे दिन एक नई कहानी। आपने बोला कल प्राइम मिनिस्टर साहब के साइन होने चाहिए, कर दिए ना प्राइम मिनिस्टर साहब ने। प्राइम मिनिस्टर साहब ने साइन कर दिए ना काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब। तो अगर आप में भी थोड़ी सी ऐसी रमक है, आप ईमानदार हैं, तो आप आपने असासे जो लंदन में आपने अपने बच्चों के नाम पे बनाए हैं, आपने उनका मनी ट्रेल क्यों नहीं दिया? हम तो अवाम हैं, हम तो पूछेंगे। हम तो आपसे नहीं डरते, हम तो अपने अल्लाह से डरते हैं, हम आपसे नहीं डरते। तो ये कहाँ गया आपका इंसाफ? आपके सामने वकीलों ने आपके ही एक बैच के शख्स को, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब अतर मिनल्ला साहब को यरगमाल बनाए रखा।
لیکن آپ کی طرف سے کوئی سو موٹو نہیں آیا. آپ کو اخبار کا تراشا مل جاتا ہے تو آپ وزیر اعظم کے خلاف سو موٹو لے لیتے ہیں. یہ کیا تماشا کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب چیف جسٹس آف پاکستان کا، جناب گلزار احمد صاحب کا. انہوں نے آج بہت اچھا ڈیسیژن لیا ہے اور شروع میں ہی قاضی فائز عیسیٰ کو اس کیس سے نکال دینا چاہیے تھا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود مشکوک ہیں، ہر چیز میں مشکوک ہیں. کیوں آج تک آپ منی ٹریل نہیں دے سکے؟ بتائیں نا. آپ اتنے ایماندار ہیں تو بتائیں. اب آپ کو واٹس ایپ پہ بھی میسج آ گیا اور نامعلوم شخص کا آ گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب؟ آپ کیا لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ آپ لوگوں کو پاگل سمجھتے ہیں؟ ہم کہنا نہیں چاہتے تھے لیکن آپ نے مجبور کر دیا کہ آج ہم اس طرف آئے ہیں. آپ چاہیں تو میرے خلاف جو کارروائی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. میں اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں، آپ جیسے قاضیوں سے نہیں ڈرتا ہوں، کیونکہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں. یہ کیسی واٹس ایپ ہے جس پہ کوئی نمبر نہیں آیا؟ آپ کو سارے ڈاکومنٹس بھی آ گئے. وداؤٹ موبائل نمبر کوئی واٹس ایپ آ ہی نہیں سکتی. تو یہ آپ کو کیسے آ گئی؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ آپ یہ تماشا کریں گے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہوگا؟ آپ اتنے ایماندار ہیں، اتنے غیرت مند ہیں، تو وہ جو نون لیگ والوں نے 2014 میں 14 لوگوں کو قتل کیا اور 100 سے زیادہ لوگوں کو زخمی کیا، آپ کی ایمانداری وہاں پہ کیوں نہیں بولتی؟ آپ کی ایمانداری وہاں پہ سو موٹو کیوں نہیں لیتی؟ کیونکہ وہ نون والوں کے خلاف ہے، وہ آپ کے لوگوں کے خلاف ہے. حکومت نہیں کہتی لیکن ہم کہتے ہیں کہ حدیبیہ میل کیس کے بدلے میں آپ نے اپنے بچوں کے نام پہ پراپرٹیاں خریدیں، اس وجہ سے آپ نے اس کو بند کیا. کاش ہم کچھ کر سکیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے پاکستان میں اللہ اور اس کے رسول کے جو قوانین ہیں ان کو نافذ کر سکیں، اور یہ ہماری بڑی فل کوشش ہے. دین اسلام، نظام عدل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اور معاشرتی سسٹم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں نافذ کیا تھا، وہ سب ہم تیار کر کے بیٹھے ہوئے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے رب العالمین سے بڑے پر امید ہیں کہ وہ ہمیں توفیق دیں گے اس چیز کی، اور ہم اللہ کے نظام عدل کو پاکستان میں نافذ کر سکیں گے. اور انشاءاللہ تعالی اگر زندگی رہی اور ہم نافذ کر سکے انشاءاللہ اس نظام عدل کو جو اللہ کا نظام عدل ہے، تو انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس قانون میں آپ کو لے کے آؤں گا. میں آپ سے یہ جواب مانگوں گا کہ پراپرٹیوں کا بتائیں. آپ جج ہیں اور آپ اپنے بچوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں. آپ نے اپنی بیوی کو بیوی ماننے سے انکار کر دیا، بچوں کو بچے ماننے سے انکار کر. کیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کا تعلق نہیں ہے بیوی سے؟ بیوی کی اپنی پراپرٹی ہے، آپ کی اپنی پراپرٹی ہے. اگر آپ لوگ بالکل ٹھیک ہیں اور آپ لوگوں کے پاس منی ٹریل تھی تو کیوں نہیں دی؟ نہ آپ کی بیگم صاحبہ دے سکی، نہ آپ کے بچے دے سکے، نہ آپ دے سکے. تو آپ کس قسم کی ہر روز ایک کہانی ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں پاکستان کے اندر؟ پاکستان اس وقت اندرونی اور بیرونی خلفشار سے دو چار ہے، اور دوسرے دن آپ نے کوئی نہ کوئی ایک نیا کٹا کھولا ہوتا ہے. کچھ خدا کا خوف کریں. یہ کہاں کی ایمانداری ہے بھائی؟ بتائیں نا اپنی ایمانداری کے ذرا کس سے بتائیں. آپ لے کے آئیں. یہ تو حیرانگی ہوتی ہے ہمارے تمام ججز پر جنہوں نے آپ کو چھوڑ دیا. آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، آپ گلٹی تھے. آپ کو کیسے آپ کے کیس کو کوائش کر دیا؟ یہ اب ہم کیا کریں؟ یہ سب اللہ کے ہاں جواب دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں آپ بھی جواب دیں گے، اور وہ سارے ججز بھی جواب دیں گے جنہوں نے آپ کو بری کیا اس کیس سے.
چاہیے تو یہ تھا کہ جب تک آپ منی ٹریل نہیں دیتے آپ کو نہیں چھوڑا جاتا. آپ اس سیٹ پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ ذاتی دشمنی لڑ رہے ہیں. بلی پیشاب کر جاتی ہے تو آپ سو موٹو جو ہے وہ وزیر اعظم کے خلاف لے لیتے ہیں. تو آپ کہاں ہیں؟ آپ کا یہ جو آپ کا ایماندار جو طریقہ کار ہے کہاں ہے؟ بتائیں آپ بتائیں کہ کہاں ہے آپ کا ایماندار طریقہ کار سارا؟ آپ کو وہ 14 قتل نظر نہیں آتے جو نون والوں نے کیے شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کی قیادت میں اور نواز شریف کی قیادت میں؟ آپ کی زبان اس طرف تو نہیں کھلتی. کیوں نہیں کھلتی؟ آپ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی نیا کٹا کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ اس سیٹ کے قابل نہیں ہیں جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ اندھیر نگری ہے، سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، شاید حکومتیں ججز مجبور ہیں لیکن عوام مجبور نہیں ہے. یہ ایک نہ ایک دن آپ کو سب کچھ اگلنا پڑے گا. کبھی آپ کہتے ہیں آپ کا ٹیلی فون ہیک ہو گیا ہے، کبھی آپ کہتے ہیں آپ کو کوئی واٹس ایپ پہ میسج آ گیا ہے، کسی نے ڈاکومنٹس بھیج دیے ہیں واٹس ایپ کے اوپر. یہ آپ کون سی دنیا میں رہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب؟ بڑے افسوس سے آج ہمیں کہنا پڑا ہے. ہم ہر روز آپ کے قصے سنتے ہیں اور دماغ خراب ہوتا ہے. آپ نے پورے پاکستان کا دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے. آپ اتنے ایماندار آدمی ہیں تو آئے نا جی میدان میں. آپ اپنی منی ٹریل کیوں نہیں دیتے؟ اپنے بچوں کی منی ٹریل آپ تو کہتے تھے میرا لین دین ہی کوئی نہیں ہے. یہ قیامت سے پہلے قیامت برپا ہو چکی ہے آپ جیسے لوگوں کے لیے کہ آپ لوگوں نے اپنے بال بچے کو پہچاننے سے انکار کر دیا. کیسے آپ کا تعلق آپ کی اولاد سے نہیں ہے؟ آپ کو کیسے آپ کا اپنی بیوی سے تعلق نہیں ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عجیب سسٹم ہے. آپ کیا پورے پاکستان کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ پوری عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ ہر دوسرے دن آپ جو ہیں وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. عمران خان نے یہ کر دیا، اس نے دستخط کیے ہیں نا، عمران خان نے دستخط کیے ہیں نا. اب آپ بھی تھوڑی غیرت کا مظاہرہ کریں اور اپنا منی ٹریل دیں. کیوں نہیں دیا آج تک؟ آپ ایماندار آدمی ہیں تو کیوں نہیں دیا آپ نے اپنا منی ٹریل؟ حکومت مجبور ہوگی یا کوئی دوسرے لوگ مجبور ہوں گے، لیکن ہم مجبور نہیں ہیں. ہم عوام ہیں. ہم آپ سے نہیں ڈرتے، ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اپنے پاکستان کے لیے زندہ ہیں، اپنے ملک کے لیے زندہ ہیں. آپ کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ اس سیٹ پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں. اگر آپ کی تھوڑی سی بھی ڈگنیٹی ہوتی ہے آپ کے پاس تو آپ کو پتہ تھا آپ اس بینچ میں نہ بیٹھتے. اب آپ نے یہ کیس آپ نے دائر کیا تھا نا، سو موٹو لیا تھا. بتائیں نا ابھی ذرا، لائیں ان لوگوں کو سامنے جن لوگوں کی خبر پہ آپ نے ایکشن لیا وزیر اعظم صاحب کے خلاف. دیکھیں ہمارا وزیر اعظم کوئی رشتہ دار نہیں ہے، لیکن ایک ایماندار انسان ہے، سچی بات کرتا ہے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ وہ جو کہتا ہے مدینے کی ریاست، انشاءاللہ تعالی مدینے کی ریاست جیسی ریاست بناؤں گا. اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے. ہم لوگ بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ جیسے لوگ اس کا بال بنگا نہیں کر سکتے. یہ بات آپ یاد رکھیے گا. یہ آپ ایک دن ایسے کرتے کرتے آپ خود آگے آ جائیں گے. آج آئے نا، آج وزٹ ہوئے نا، آپ کچھ خیال کریں. یہ تماشا بنایا ہوا ہے آپ نے. لوگوں کی ادھر جو ہیں وہ اپیلیں پڑی ہوئی ہیں، کئی سالوں سے لوگ مر جاتے ہیں، اس کے بعد ان کی اپیلیں نکلتی ہیں. آپ دوسرے دن کوئی نہ کوئی نیا کٹا کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. کچھ خیال کریں. آپ اپنے عہدے کا خیال کریں. آپ اس عہدے کے قابل نہیں ہیں. ہم سیدھا کہتے ہیں آپ نے جو دفعہ لگانی ہے مجھ پہ لگا دیں. میں نہیں ڈرتا ہوں. میں عوام کا نمائندہ ہوں، عوام کے لیے بات کرتا ہوں، اپنے ملک کے لیے بات کرتا ہوں. یہ کون سا طریقہ کار ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب؟ دیکھیں میرے دوست، جتنے بھی میرے ویور ہیں، سب آپ ایک چیز یاد رکھیں، کسی سے یہ کیس بھولا ہوا نہیں ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا. کتنے ڈرامے کیے انہوں نے اس کے اندر.
میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، وہ بھی بے ایمان ہے، وہ بھی بے ایمان ہے، پورا پاکستان بے ایمان ہے. ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایماندار ہیں اور دوسرے شریف خاندان جو ہے نا وہ ایماندار ہے. صرف یہ دو لوگ ایماندار ہیں اس پورے پاکستان میں، باقی ساری دنیا ہی بے ایمان ہے. افسوس کی بات ہے، ہمیں مجبور کر دیا آپ نے بولنے پر. ہم دوسرے ججز سے بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا جو آپ کے کیس کو ایکوائش کیا، تو نہیں بنتا تھا اس کا. گو وہ کسی بندے نے بھی آپ کے اثاثے دیے، اس نے معلومات دی نا، اور آپ نے مانا کہ وہ پراپرٹیاں ہیں تو ان کا منی ٹریل دیں آپ. نہ آج تک آپ کی بیگم صاحبہ دے سکی ہیں، نہ آپ دے سکیں، نہ آپ کے بچے اس چیز کا کوئی ثبوت دے سکیں. چوتھے دن آپ کوئی نہ کوئی نئی کہانی وزیر اعظم صاحب کے خلاف ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں. وزیر اعظم صاحب کا گناہ کیا ہے کہ وہ ایک بات یہ کہتے ہیں کہ میں اس ملک کو، پاکستان کو مدینے جیسی فلاحی ریاست بناؤں گا انشاءاللہ تعالی. اللہ اسے کامیاب فرمائیں گے. اور دوسرا، ابھی وہ شفافیت کی بات کر رہا ہے نا، شو ہینڈ کی بات کر رہا ہے. تو ابھی کیا تکلیف ہو رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کچھ خیال کرنا چاہیے، آپ اپنی سیٹ کا خیال کریں. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اب یہ آپ کی کہانیاں پورے پاکستان کے سامنے ہیں. آپ پورے پاکستان کو پاگل سمجھتے ہیں یا بیوقوف سمجھتے ہیں؟ آپ کہاں گیا آپ کا انصاف جو شریفوں نے پوری دنیا کو، ناحتے لوگوں کو، حاملہ عورتوں کو منہ کے اندر گولیاں مار کے شہید کر دیا؟ کہاں تھے آپ؟ آپ کو اس وقت خیال نہیں آیا؟ ادھر کا سو موٹو کیوں نہیں لیتے؟ کچھ خیال ہونا چاہیے، کچھ سوچنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آج بڑے ہی افسوس سے ہمیں کہنا پڑ رہا ہے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب چیف جسٹس آف پاکستان جناب گلزار احمد صاحب کا کہ انہوں نے اچھا کیا جو آج اس کو روک دیا، اور آئندہ کے لیے منع کر دیا کہ وہ عمران خان صاحب کے کسی بھی کیس میں، کسی بینچ میں وہ نہیں بیٹھیں گے. واٹس ایپ پہ اتنا بڑا جھوٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، یہ کون سی ایسی واٹس ایپ ہے جس پہ نمبر نہیں آتا؟ بتائیں نا. بغیر ٹیلی فون نمبر کے، بغیر موبائل نمبر کے آپ مجھے بتائیں واٹس ایپ کہاں سے آئی ہے؟ واٹس ایپ نہیں آتی. اگر کوئی لیپ ٹاپ پہ بھی جائے گا تو وہاں سے بھی نمبر آئے گا، نمبر ہر صورت آئے گا. آپ کو نامعلوم لوگوں سے اسی قسم کی کہانیاں صرف وزیر اعظم کے لیے آتی ہیں. آپ کو کوئی یہ واٹس ایپ پہ نہیں بھیجتا کہ آپ اپنا منی ٹریل دیں؟ آپ اپنا منی ٹریل دیں. اس کا کوئی کسی نے آپ کو واٹس ایپ پہ نہیں بھیجا نامعلوم کسی شخص نے کہ آپ نے یہ پراپرٹیاں لندن میں کیسے بنائیں، حدیبیہ مل کیس کو آپ نے کیسے بند کیا؟ اس قسم کا میسج آپ کو کوئی نہیں آتا. بڑے ہی افسوس کی بات ہے. امید کرتے ہیں کہ لوگ اٹھیں گے. یہ وقت ہے، ان قریب آئے گا، لوگ آپ کے خلاف اٹھیں گے، اور دیکھنا کہ آپ کا حشر کیا کرتے ہیں لوگ. یہ پاکستان کی عوام آپ کا کیا حال کرتی ہے، آپ دیکھتے جائیے گا. حد ہو گئی آپ کی. ہر روز کوئی نہ کوئی نیا کہانی آپ ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وزیر اعظم نے یہ کر دیا. وزیر اعظم بے ایمان ہوتا تو یہ دستخط نہیں کرتا جو اس نے کر کے دیے آپ کو. پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بھی جواب نامکمل ہے. تو مکمل کون سا ہے بھائی؟ آپ بتا دینا ذرا، کون سا مکمل جواب ہے؟ یعنی وہ گھر چلا جائے، آپ کے شریفوں کو لے آئے تو پھر ٹھیک ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کوئی بچہ نہیں ہے اس پاکستان میں. ہم عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے پوری پاکستانی عوام کو ایک شعور دیا ہے، ان کا ایک شعور اجاگر کیا ہے کہ کرپشن کس کو کہتے ہیں اور کس طرح لوگ کر رہے ہیں، اور جس میں ججز کیا، بہت سارے ججز بھی انوالو ہیں، بہت ساری بیوروکریسی ہے، اور بہت سارے تاجر اور دوسرے لوگ ہیں، اور وزیر ہیں، اور سب کے سب ہیں. یہ اس بندے نے بڑی ہمت کی اور سب پورے پاکستانیوں کو سمجھایا. اب آپ لوگوں کی باتوں میں کوئی نہیں آئے گا. شرافت اسی میں ہے قاضی صاحب
کہ یا تو آپ ایماندار بنے یا یہ ڈرامے چھوڑ دیں کرنے پلیز. مجھے امید ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اس کا ایکشن بھی ہوگا، اور لوگ ایک دن آپ کے خلاف اٹھیں گے، آپ کی سوچوں سے باہر کام ہو جائے گا. 100 سے زیادہ زخمی، 14 لوگ دن دہاڑے مار دیے گئے، آپ نے سو موٹو نہیں لیا. یہ اخبار کی کٹنگ پہ آپ نے 100 موٹو لے لیا. ابھی آپ کو واٹس ایپ کسی نامعلوم نے بھیج دیا. یار کچھ خیال کریں. اب کیا سمجھتے ہیں؟ پاگل سمجھتے ہیں آپ پاکستان والوں کو، پورے پاکستانیوں کو پاگل سمجھتے ہیں آپ. تو میرے دوست، میرے عزیز سوری، میں سب کو اس چیز کی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے سیدھے رستے پہ آ جائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوانین نافذ کرنے کی طرف آ جائیں. تبھی ایسے کرپٹ لوگوں سے جان چھوٹے گی، ادروائز نہیں چھوٹ سکتی. یہ جو ہمارا آئین ہے، یہ جو چوروں کا آئین ہے، جو چوروں کو پروٹیکٹ کرتا ہے، یہ سسٹم نہیں چل سکتا. ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے نظام عدل کو نافذ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان کے اندر قوانین محمدی نافذ ہوگا انشاءاللہ. قوانین محمدی نافذ ہوں گے پاکستان کے اندر. قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ مہربانی کریں، آپ اپنی زبان کو تھوڑا کنٹرول کریں اور اپنے گریبان میں جھانکیں. یہ تو پتہ نہیں سمجھ سے بالات آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ کو کیسے چھوڑ دیا گیا. اب تک آپ کو یہ جو جیلوں کی سلاخیں ہیں اس کے پیچھے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آپ اپنا منی ٹریل نہیں دے سکے، نہ آپ کے بچے دے سکے، نہ آپ کی بیوی دے سکے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، پھر کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ سب سے ملاقات ہوگی. میں سب دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہر ایسے شخص سے جو اس پاکستان کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچا رہا ہے، اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. یہی ایک بہترین حل ہے. اللہ حافظ.